6 और 7 मई की रात को भारत हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर, उसने सोचा नहीं था कि उसके बदले में उसके 6 जहाज गिरा दिए गए। आज़ाद कश्मीर में आते आते उसने बड़ी लंबी प्लानिंग की। कालादम अवामी एक्शन कमेटी जैसी तंजीमें आई जिन्होंने नौजवानों की जहन साजी करके उनको अपने साथ मिला लिया। सरदार अमान आज तकरीरें कर रहा है वहाँ खड़े होकर। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे हिंदुस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि हम अक्सर औकात बात कर रहे होते हैं, जाहिर है कि मैं इजराइल की तरफ भी आऊँगी, लेकिन ख़ास तौर के ऊपर जो भारत इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या मकासद हैं भारत के? देखिए जी, भारत हमेशा से कोशिश करता रहता था और हमने देखा कि पाकिस्तान के दीगर सूबों में जो दहशत गर्दी थी बहुत उसमें भारत का एक हाथ था हमेशा से। जो जगह वो टारगेट नहीं कर सका था वो था आज़ाद कश्मीर। जिस वक्त क्योंकि एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ भी था, वो बहुत इजी टारगेट था, पर आज़ाद कश्मीर में उसको आते आते उसने बड़ी लंबी प्लानिंग की है। लंबी प्लानिंग जो है वो आपकी शुरू होती है तकरीबन जब से हमने होश संभाला है, तब से हम ये देख रहे थे कि 2005 के अर्थक्वेक के बाद से जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान के, एंटी पाकिस्तान काम करती हैं ओवरसीज, चाहे वो कनाडा हो, यूके हो, जहाँ पे भी हो, तो उन्होंने धड़ाधड़ लोगों को असाइलम के ऊपर बुलाना शुरू किया। तो ये उनकी पहली एक चीज़ थी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक्सपोज करने के लिए हम लोगों को बुलाएं, लोगों को अपने अम्ब्रेला में रखें, उनकी जहन साजी करें और फिर उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। दूसरा, उसमें आप ये देखिए कि जब 6 और 7 मई की रात को भारत हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो उसने सोचा नहीं था कि उसके बदले में उसके 6 जहाज गिरा दिए जाएंगे। ठीक है, और पूरी दुनिया में प्रचार हो गया पाकिस्तान का। फिर पाकिस्तान की आलमी सतह के ऊपर एक वैल्यू बनी जो कि सब पूरी दुनिया जानती थी। और फिर उसके बाद तीसरी जंग अजीम को रुकवाने के लिए जब पाकिस्तान ने सालसी का किरदार बिटवीन अमेरिका एंड ईरान किया, तो वो इजरायली और इंडियन लॉबी से जो बहुत अरसे से तैयार बैठी थी कि अब हमने कौन से वाले उसको टारगेट करना है, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। उसमें इन्होंने एक जो बड़ी इन्वेस्टमेंट आज़ाद कश्मीर में की, जो उस वक्त शायद हो सकता है बहुत से लोगों को समझ ना आया हो कि अपने ही लोग हैं, हम कहते रहे हम अपने ही लोग हैं, हम भी हमदर्दी करते रहे, चले जी बिजली सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, वो हमारे ही लोग हमारे गले पड़ गए। आज ऐसे गले पड़ गए कि आप यकीन करें कि वो इस वक्त जो भी कोई तमीज की बात करेगा, उनको सिखाने की बात करेगा, वो उसकी गले गर्दन पे छुरी रख के बैठे हैं। तो वो हमारे ही लोग एक दूसरे के खिलाफ होते होते, जो वो आज़ाद कश्मीर का एक खूबसूरत छोटा सा खित्ता है जिसमें हम हमेशा कहते थे कि नहीं नहीं ये हमारे लोग इतने, मैं तो पूरी दुनिया में हमेशा से ज़िंदगी में ये कहती थी कि हमारे लोग इतने तमीज़दार और इतने अच्छे हैं, चाहे जितने मर्जी सियासी इख्तलाफात हों, जितने मर्जी है एक दूसरे से वो कभी माँ बहन की गाली नहीं देंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, मगर वो आज वही लोग हैं कि जो आज आपको के पीछे इस कदर खूनख्वार भेड़िए बन चुके हैं कि वो किसी भी वक्त आपको जान लेने के लिए भी नोचने के लिए तैयार है। अच्छा, आपने एक इसमें पॉइंट रेज किया और वो ये था कि भारत ने बड़ी कोशिशें और काविशें की कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक्सपोज कर दिया जाए। आपके नज़दीक भारत इसमें कामयाब हो गया? देखिए, ये तो बार बार भारत कह रहा था कि अभी ये संदूर पार्ट 2 जो है वो देखना रहता है। एक्चुअली संदूर पार्ट 1 जो था वो जो इसने अपनी तरफ से खुशफहमी में लॉन्च किया और समझे कि हम खुशफहमी में कि भारतीय मीडिया के थ्रू के गोयदी मीडिया के हम जीत गए, ऐसा कुछ नहीं था। जो वैल्यू पाकिस्तान की बढ़ी वो पूरी दुनिया ने देखी। जब आप किसी भी फोरम पे जाते थे, उसके बाद हिंदुस्तान इररिलेवेंट भी हुआ और उसके बाद अकेला भी रह गया। तो वो उस दौरान भारत की जो खामोशी थी वो ये अंदेशा दे रही थी कि अब ये कहीं ना कहीं जो है दोबारा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को प्रमोट करेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में हो रहा है, फिर आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, एक्चुअली हमें अपने लोगों को समझाने की ज़रूरत है। हम अपने लोगों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स इस वक्त बैठे हैं या ये अपने लोगों के साथ इन टच हैं, तो कम से कम अपने लोगों को समझाइए, लोगों का जहन साजी कीजिए। कहाँ से ये BLA जैसी और कालादम अवामी एक्शन कमेटी जैसी तंजीमें आई जिन्होंने लोगों की, नौजवानों की जहन साजी करके उनको अपने साथ मिला लिया? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप की नहीं थी?
کہ اپنے لوگوں کو جوڑ کے رکھنا. آج ہمارے لوگ ٹوٹ گئے, آج ہمارے لوگ بکھر گئے, آج ہمارے لوگ خونخوار ہو گئے, آج ہمارے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا؟ ظاہر ہے کہ لیڈرشپ کے اوپر ایک بڑی اہم ذمہ داری. اس کی گونج جو ہے وہ کچھ عرصے, سالوں تک نہیں, دہائیوں تک محسوس کی جائے. اچھا, اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میڈیٹر کا کردار, فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کو رکوانے میں, اور دوسری طرف بلوچستان میں 3 دہشت گردی کے حملے یکے بعد دیگرے, اور آزاد کشمیر کے اندر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی. یہ ٹائمنگ اتنی میٹر کیوں کرتی ہے؟ بالکل جی, یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کیونکہ جس دن ہمیں یہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا, جس دن سائنس ہوئے میں وی ور ایکسپیکٹنگ ایکچولی کہ بہت ہمیں کیپٹل سٹی کے اندر اور دیگر شہروں میں جو ہے سیلیبریشنز کے کوئی سائن نظر آئیں گے. ہم بھی اس چیز کے لیے بہت خوش بیٹھے تھے, تیار بیٹھے تھے, مگر دیگر یکے بعد ایک کے دوسرے دھماکے, وہی کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی دھمکیاں, وہی جذبات لوگوں کے اتنے مجروح کرنا, پھر سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی. تو اس کے درمیان میں یہ جو ہماری سیلیبریشن تھی جو کئی دہائیوں کے بعد پاکستان میں آئی تھی, وہ کہیں دب کے رہ گئی. اچھا, میں دیکھ رہی تھی کہ 2 دن پہلے ہی جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو, انہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں جس بات کا ہمیں تو خیر یقین تھا, باقی پوری دنیا کو خدشہ تھا, وہ یقین میں تبدیل ہوا, اور انہوں نے کہا کہ بھارت میرا الائے ہے. تو یہ جو بھارت اور اسرائیل کی دوستی ہے, اس پر ظاہر ہے کہ پھر بھارتی بھی بہت خوش ہوئے. تو یہ جو دونوں بھائی اس وقت بہت خوش ہیں, یہ خطے کے لیے کتنا ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بھارت آج بھی اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا تھا. جب ہم بھارت گئے تھے تو جہاں پر اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ اس وقت موجود تھے, مگر شاہ غلام قادر جو اس وقت PMLN کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کی سربراہی میں سب سے پہلے انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا, اور پھر اس کے بعد ہم ساتھ میں ہم لوگوں نے ان کو فالو کیا. مگر اس وقت بھی بہت سارے پاکستان سے لوگ ایسے تھے کہ جو اس وقت اس چیز کو سمجھ نہیں سکے, مگر کشمیری اس قدر دور اندیش تھے اس وقت بھی کہ ہم نے اس چیز کو پہ پروٹیسٹ کیا, پورا اس ایونٹ کا بائیکاٹ کیا, کیونکہ ہمیں یہ لگا کہ یہ بہت بڑی انسلٹ ہے, کیونکہ ہم کشمیریوں نے, ہم پاکستانیوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے, تو ہم اکھنڈ بھارت کا نعرہ نہیں سنیں گے. تو یہ واقعہ جو تھا یہ ہوا تھا دسمبر 2011 میں, تو آج ہے 2026, 15 ایئرس کے بعد بھی یہ اکھنڈ بھارت اور جو گریٹر اسرائیل کی جو متھ لوگ کہتے تھے, نہیں یہ متھ نہیں تھی, اکھنڈ بھارت اینڈ گریٹر اسرائیل, یہ دو واقعی میں یہ ایسے جو جنونیوں کے خواب ہیں جن کو وہ پورا کرنے کے لیے کہیں تک بھی جا سکتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے. پاکستان کے لوگوں کو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان بھارت کے ہولی کھیلنے, خون کی ہولی کھیلنے والے خواب, اور اسرائیل نے جو پیلسٹائن کے ساتھ کیا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی خون کی ہولی کھیلنے کے بعد اور فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے بعد, کیا یہ دو آپ کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اچھا, یہ جو اکھنڈ بھارت ہے اور یہ جو گریٹر اسرائیل ہے, اب یہ پاکستان کے اندر کیا انتشار چاہتے ہیں؟ دنیا بھر میں تو انہوں نے بہت کچھ کر لیا, پاکستان کے ساتھ اب آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کیا ان کے مقاصد ہیں اور کیا عزائم ہیں, اور پاکستان کو کس طرح سے پریپیئر رہنا ہے؟ دیکھیے, پاکستان کے جو لوگ ہیں نا, عوام ہیں, بڑے امیزنگ لوگ ہیں, ان کو کوئی اتنا آسانی سے خریدنا اتنا ممکن نہیں تھا. ایک تو جنرس ہیں, ہاسپٹیبل ہیں, اپنی فیملی سے, اپنے ٹرائب سے, اپنے گھروں سے کنیکٹڈ, اپنے وطن سے کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, آہستہ یہ جو جس طرح سے ہم نے بہت ساری, میں اس میں کوئی یہ نہیں کہوں گی, اس میں دو رائے نہیں ہے, کہیں نہ ہماری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں انہوں نے ایک تھوڑا سارا عوام کے درمیان میں اور اپنے اس میں کئی فاصلے آ گئے تھے. دیکھیں, یہ جو ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے نا, اٹس نو گڈ فار یور کنٹری, ڈزنٹ سرو یور کنٹری اور پیپل آف یور کنٹری, بیکاز آپ کے درمیان میں اتنے فاصلے ہوتے ہیں کہ آپ ایک عام آدمی کی اگر بات نہیں سن رہے ہیں نا, تو وہ عام آدمی کی بات کو سننے کے لیے اگر کہیں اور کوئی گھات لگا کر بیٹھا ہے نا, تو وہ عام آدمی ضرور اس کی بات سنے گا اور وہ ہمدردی لے گا. تو آپ اس کا حل یہ سمجھتی ہیں کہ ڈرائنگ روم کی پالیٹکس چھوڑیں؟ ہاں, یہ
پاکستان میں ختم ہونا بہت ضروری ہے, اور آزاد کشمیر میں بھی. لوگ لیڈرز وہ ہونے چاہیے کہ جو اپنی عوام کے ساتھ جو ہے نا کنیکٹڈ ہوں, ان کو جانتے ہوں, سمجھتے ہوں, ان کے ساتھ ایک ان کا کنیکشن ہو. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ دوریاں ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں عوام اور پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے, جو فیس تھے پاکستان, ان کے درمیان میں بہت گیپ آ گیا تھا, جس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہمارے دشمن ہاتھ لگا کے بہت عرصے سے بیٹھے تھے, اور انہوں نے واقعی پھر جو کرنا تھا وہ آپ کے سامنے. اچھا, لاسٹلی اور شارٹلی مجھے یہ بتائیے گا, چونکہ الیکشنز بھی ہونے ہیں, یہی ماہ ہے آزاد کشمیر میں الیکشنز کا 27 جولائی, آپ ایک تو اس الیکشن کو کیسے دیکھ رہی ہیں, کیونکہ ہم تو کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پرائم منسٹرز کے چہرے ضرور تبدیل ہو جاتے ہیں, لیکن مسائل جوں کے توں موجود ہیں آزاد کشمیر میں, کیا آپ کو حل نظر آتا ہے وہاں پہ؟ دیکھیے جی, ابھی آزاد کشمیر کے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ووٹ کا حق ضرور استعمال کیجیے. اگر آپ کے شکوے ہیں, گلے ہیں, جو لیڈرشپ آپ اتنے سالوں سے چوز کرتے آئے ہیں وہ بھی آپ کے درمیان میں سے ہی آئے ہیں, وہ بھی آپ کے اپنے لوگ ہیں. وہ کہیں اگر لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے نا کہ آپ ہمارے لوگ ہیں, تو آپ کو بھی ریسپریکیٹ کرنا چاہیے اسٹیٹمنٹ کو کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو چوز کیجیے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ دونوں جانب سے ایک ساتھ مفاہمت کے ساتھ بڑھیں گی, تو تب آزاد کشمیر کے سسٹم میں جو ہے وہ تبدیلی آئے گی, امن اور خوشحالی آئے گی. تو میرا خیال ہے کہ 27 جولائی اگر جس کو جو اعتراض ہے وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کیجیے, اپنے نمائندوں کو چوز کیجیے, اور اگر اس کے بعد ان 5 سالوں میں آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, اس دوران میں نہیں آتی, تو آپ کو کبھی بھی ریاست نے آپ کے حق سے نہیں روکا کہ آپ اپنی آواز بلند نہ کریں, یا آپ اپنی جو بھی آپ کی آسائشیں ہیں یا جو آپ کی محرومیاں ہیں ان کے بارے میں بات نہ کریں. ریاست نے کبھی آپ کو نہیں روکا, آپ بالکل بات کریں اور آپ اپنی بہترین لیڈرشپ کو سامنے لے کر. اچھا, اس ساری سچویشن میں ایک سوال جو ہے وہ بڑا اہم, اور پھر ہم کافی عرصے سے یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس پر بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور وہ یہ کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں ان کو بھارت نے ایک طرح سے سزائے موت سنائی ہوئی ہے, اور وہ ڈیتھ سیل کے اندر موجود ہیں, اور یہاں پہ جو JKLF ہے, لبریشن فرنٹ ہے, اس کا جو دھڑا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں ہمیں نظر آئے سڑکوں پر بھی اور دیگر جگہوں پر بھی. تو کیا یہ ہندوستانی اسپانسرڈ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہی تو بات ہے کہ یہ ہندوستان کی منافقت اور کالا دم عوامی ایکشن کمیٹی کا ڈیول فیس دکھاتی ہے. آپ کا جو اس وقت JKLF کا بہت بڑا ہیرو ہے, جس کو ہم بھی لیڈر مانتے ہیں, جس نے قربانیاں دی ہیں, یاسین ملک, پچھلے 40 سالوں سے ان کی قربانیاں کوئی بھولا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اس وقت وہاں پہ ڈیتھ سیل میں, اور بہت زیادہ کشمیری جو مقبوضہ کشمیر کے لیڈرشپ ہے وہ بھی اس وقت وہاں پہ جیلوں میں ہے. تو نہ ان کے پاس اس وقت کوئی آسائش ہے, نہ آپ علاج کے لیے ان کو ہسپتال لے کے جا سکتے ہیں, بس وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن عدالت جو ہے وہ فیصلہ کر دے. اور اس JKLF کے یاسین ملک کو آپ نے پوری دنیا کے سامنے ویلن بنا کے پیش کیا, اور آپ کی منافقت دیکھیں کہ اسی طرح کے کچھ JKLF کے کچھ لوگ جن کو کوئی آج سے پہلے جانتا نہیں تھا, سوشل میڈیا پہ ہندوستان نے ان کو ہیرو بنا کر, جیسے سردار امان آج تقریریں کر رہا ہے وہاں کھڑے ہو کر, تو آپ نے اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا. یہ کون ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے ہندوستان ہے. ہندوستانی میڈیا کے اوپر آپ اس وقت دیکھیں ہیرو بنا ہوا ہے سردار امان, تو یہ کیا منافقت نہیں ہے؟ یہ منافقت ہی ہے. جس یاسین ملک نے کشمیر اور کشمیریت کو شناخت دی دنیا کے اندر, اپنی اعلیٰ کردار, اپنی اعلیٰ مثال, اپنی ذہانت, اپنی محنت, اپنی جدوجہد سے آج اس کو نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے آپ نے اس کے ہی مقابلے میں یہاں پر ایک سردار امان جیسا بندہ کھڑا کر دیا, جس کو سوائے تھریٹ دینے کے کچھ بھی نہیں آتا اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. بہت شکریہ ماریہ صاحبہ آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.